मोहम्मद हबीब और जॉन चले गए। जहां तू जंग जीत गया था वहां हुसैन के एक काम से तूने जीती हुई जंग हाथ से दे दी। यजीद ने कहा बता वो क्या काम था? हमीद कहता है फिर सुन, मुसलमान नहीं है, ईसाई है, और खुद रो कर कहता है जहां सब मारे गए और हुसैन का कोई नहीं बचा, जंग तू वहां से हारा। उस वक्त आज़ाने असर से चंद लम्हात कबल हुसैन अपने हाथों पे 6 महीने का प्यासा बच्चा लेकर आ गया। अरे कूफियों शामियों तुम्हारी कोई जंग है तो वो मेरे साथ, और ये दरियाओं की मालकिन का पोता है मातम कर लविया है, और शामियों वो सामने तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, मेरे बच्चे को पानी देने से तुम्हारे दरियाओं में कमी नहीं आएगी। 9 लाख ने कहा हुसैन प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का लगाता है, अगर बच्चा पानी खुद मांगे हम पानी देंगे। भाई बिलाल सर उठाइए, हर बंदा मातम की तैयारी करे। भाई जन हमीद कहते हैं यजीद जंग के हालात उस वक्त बदले जब हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को करबला की रेत में सुलाया। हमीद कहते हैं जब गर्म रेत नरम जिस्म से लगी, 6 महीने का फूल तड़प के कहता है बाबा मुझे बता मैं इनसे पानी कैसे मांगू, ये तेरे अकबर के कातिल है। और बाबा ये तेरे कासिम के जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर ले। और बाबा ये तेरे अकबर के कातिल, और बाबा जी ओ बाबा ये तेरे कासिम के कातिल, ओ बाबा इन्होंने तेरा गाजी उतारा है, बाबा मैं इनसे पानी कैसे मांगू। हुण मैं गल थोड़ी ज़बान इच करदा, कोई बंदा ये ना आखे कि 10 मुहर्रम सिर ते आई ते अली अब्बास अस्करी जल्दी कर गया वे। हुसैन आख्या असगर पानी मंग, ज़बाने हाल दा जुमला है, मैं नहीं मन सकता वो बंदा साहिब औलाद है जड़ा मातम या है न करे सी। असगर पानी मंग, प्यो दे सामने तड़पिया ते नन्ने नन्ने हाथ बन के आदा है बाबा मेरा वादा है मैं पानी मंगदा, पर बाबा एक वादा तुसा करो। या ज़हरा मेरी मदद करे आए, मैं जुमला समझा सका। हुसैन आखे असगर के वादा कराओ मैं कुर्बान होवा, प्यो दे सामने निके निके हाथ बन के आदा है बाबा मेरा वादा है मैं पानी मंगदा, बाबा तुसा ये वादा करो बाबा अगर मेरे मंगन तो बाद पानी मिल जाए ना पहले खुद पीनी। बाबा ओ मेरे अकबर दी मौत दा थका होया बाबा, जे कर सकते हो मातम ओ चाचे गाजी दी मौत दा मुक्का होया बाबा, बाबा जे पानी मिल जाए पहले खुद पीवी। शहजादे ने अपने होंठ खोले, खुश्क ज़बान तालू से चिपकी हुई थी। कूफियों शामियों तुम्हारी जंग मेरे साथ है, मेरे बाबा के साथ है, अल्लाह के नाम पे मुझे पानी दे दो। 70,000 तीर कमान से गिरा। इब्ने साद ये जंग नहीं ये जुल्म है, हमें नहीं पता था मुकाबिल लश्कर में 6 महीने का सिपाही भी है, पानी दे वरना हम बगावत करेंगे। इसने लश्कर की हालत बदलती देखी, ये चलता चलता हुरमला के पास आया, पास आके कहता है जल्दी कर बच्चे के कलाम को कता कर, बच्चे को तीर मार, बच्चे को पानी पिला। अब मैं अदब के साथ इशारा देकर पढ़ता हूँ, जल्दी कर बच्चे को पानी पिला, इजाजत देंदे हो आखा जुमला पानी पिला। तारीख कहती है मलऊन इब्ने साद ने 6 महीने के बच्चे को मारने के लिए अपने सामान से वो तीर निकाला जो जंगल में हाथियों पे चलाते थे, जो जंगल में घोड़ों पे चलाते थे। बाबा जी झूले की छवि करीब बुलवाइए, मैं बरामद करवाने लगा हूँ, मैं बरामद करवाने लगा हूँ। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, अगले साल वही रोएगा जो होगा, पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। इसने वो तीर निकाला जो जंगल में अल्लामा नासिर शहीद के फिक्रे हैं, खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे, फरमा गए थे अरब में कुछ किस्म के बड़े तीर होते थे, मेरा वीर हौसला, कुछ बड़े तीर होते थे। एक तीर था नबल, एक था बुजल, एक था मीज़ाब, एक था मुअज्जिला। किसी की कमान जानवर के सींग से बनती थी, कोई परनाले की शक्ल का होता था, कोई हाथियों को मारने के लिए होता था, कोई बड़े जंगली जानवरों पे चलाने के लिए होता था, और कोई घोड़ों को मारने के लिए होता था। दोबारा सुनो, बुजल, नबल, मीज़ाब, मुअज्जिला, ये 4 तीर तो थे, लेकिन इन चारों में से जो सबसे सख्त तीर था वो था 5वां, उसका नाम था से शोभा। जैसे मधानी के आगे मुंह नहीं होते ऐसे इसके 3 मुंह होते थे। बड़े से बड़ा बहादुर भाईजान इसे खड़े खड़े चला नहीं सकता था, पहले जमीन पे घुटना टेकता, मुझे देखना
پھر سامنے نشانہ باندھتا، نہ کرے کوئی ماتم تو اس میں علی عباس عسکری کا قصور نہیں۔ شہید فرمایا کرتے تھے بھائی جان، عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی، ہم نے یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ اور قسمت رباب کے 6 مہینے کے بیٹے کی اس ملعون نے وہی بڑا تیر اٹھایا، اس نے 6 مہینے کی ننھی گردن کا نشانہ باندھا، اور ایک ماں روتی روتی خیمے کے در پہ آ گئی، سنبھل کے میرے لال، میں تیر انداز خاندان کی بیٹی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں اس کا نشانہ تو نہیں ہے، اس کا نشانہ تیرا باپ ہے۔ بابا جی شبی اندر لے آئیے، جس وقت میں کہوں گا اندر برآمدگی ہو جائے گی، لیکن بندہ اپنی جگہ سے کوئی نہ اٹھے جب تک میں تیر لگنا نہ سنا لوں۔ مولا کا واسطہ کوئی بندہ نہ اٹھے، میری محنت نہ ضائع کرنا۔ اصغر سنبھل کے، اصغر اس کا نشانہ تو نہیں تیرا باپ ہے۔ باپ کی جھولی میں ماں سے کہتا ہے اماں تعمیل ہوگی، یہاں ماں سے وعدہ کیا، ادھر دیکھنا۔ اب وہ بندہ جھولے سے لپٹ کے معافی مانگے گا، جو ماتم یہاں نہیں کرتا ہے تھے روک دے، یہاں شبی روک دے۔ اب جملہ سنے، تاریخ کہتی ہے ادھر دیکھنا، ماں سے عہد کیا، ماتم کی تیاری، وہاں سے اس ملعون نے تیر چلایا۔ بھائی جان وہاں سے تیر چلا، تیر ہوا میں تھا، صغیر ہمک کے تیر کے سامنے آیا۔ اب ادھر دیکھ، 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک اس کان سے داخل ہوئی، پورے گلے کو چیر کے، پوری گردن کو چیر کے حسین کے بازو میں جا لگی۔ باپ کے ہاتھوں پہ لے آؤ غریب کا جھولا، ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، او بابا تیر بڑا تھا، او بابا میری گردن چھوٹی تھی، او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، او بابا تیر بڑا تھا۔ خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ خندہ پیشانی سے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ جسے صلوات یاد ہے وہ کوشش کرے بلند آواز سے صلوات تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کہہ سکتے ہیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ اللہ آپ سب کی آنکھوں کو کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اللہ آپ سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ 25 منٹ اب گھڑی کے حساب سے بچتے ہیں، اس میں بات بھی کرنی ہے اور کچھ یہاں کے انتظامی امور ہیں
ان کے حوالے سے بھی دیکھنا. طبیعت ہے نا بات شروع کی جا سکے. ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے. بڑی مہربانی میرے منہ. اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا. ادھر میرے پاس آ جائیے. تمام اب ٹینشنیں چھوڑ دیجئے, بٹ ٹک کے سن لو وہ جنی دیر پڑھنا ہے, باقی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اصغر کا, بسم اللہ, اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے. دوسرا مصرع 6 مہینے کے علی کی شان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پڑھوں دوسرا مصرع اگر آپ کی سمجھ. بھیا مجھے دیکھیے گا میرے محترم. اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے, یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. ایزی بیٹھو, تھوڑا جائیں گے, معمولی اصغر کا اپنا دل ہے. آپ ادھر آئیں میرے پاس, مجھے مڑنا پڑا. اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے. تھوڑا سا جی گنجائش بنائیے پلیز. مولا ان بچوں کی زندگی دراز کریں. میں دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھ چکا ہوں, اتنے بچے, اللہ خیر کرے. اصغر کا اپنا دل ہے, مولا زندگیاں دراز فرماویں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اے جڑے بھیڑ پائی بیٹھے نے انہیں اگلے دور جا کے عزاداری کرنی ہے. اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے, یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن پورا مورل ہوتا ہے. یہ حیدری وجود کا. رانا صاحب کھلوتے دور ہو, لیکن میں چوتھا مصرع پڑھا جناب علی اصغر دی شان وچ. شیعہ ماں دا پتر اٹھ کے آکھے سواد نہیں آیا, خدا دی قسم میں ذاکری چھوڑ جاواں. اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے, یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. اور ایک حرف میں رباب کے بیٹے کی شان سن, اصغر علی کے لال کی نہج بلاغہ ہے. کچھ مومنین ہیں, مولا ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک کریں, اور ایک بھائی ہیں, مولا انہیں ماتمی عطا فرمائے, زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. ایک حرف میں رباب کے بیٹے کی شان سن, اصغر علی کے لال کی نہجے. اچھا لیجئے 4 مصرے اور سنیے. اصغر علی کے لال کی نہج بلاغہ. مصرع پڑھ رہا ہوں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں, ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں. کر گئے ہیں, بھر گئے ہیں. نیاز حسین 8 دن ہو گئے نے یار, میں روز ہی تواڈے سامنے کھپ کے ٹر جانا. اج مولا دا واسطہ تھوڑی جی تسی کوشش کر لو. کر گئے ہیں. لیجئے 10 محرم کے دن کا سب سے بڑا شعر. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں, ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں, اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں, یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے. جلدی جلدی جلدی. کیا بات ہے, آپ کے کیا کہنے. یزیدیت کو سزا سنانے, میرے بھائی یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے. اچھی بولو, یہ اپنے مجرم کے. سید ایک فلائٹ جا رہی تھی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے ہیتھرو ایئرپورٹ لنڈن. 2019 کی بات ہے, جولائی کی کوئی مڈل والی تاریخیں تھیں. کوئی 18-19 نامور پاکستان کے فیمس ترین ذاکرین تھے جو جا رہے تھے, اور ان سے ہٹ کر ایک کونے میں بیچارہ میں گمنام راندہ درگاہ بھی بیٹھا تھا.
اب یہ کلام میں اپنے آپ کو سنا رہا تھا. میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ جسے شاعری کہتی ہے ہوتی ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے. وہ ہم سے بہت اوپر کی چیز ہے. ہم جو لکیریں کھینچ بھی لیتے ہیں ہم ممبر کی بلندی سے وہ پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتے. یہ بڑی جگہ ہے اور ہمارے پاس لفظ ابھی ایسے ہیں ہی نہیں, آ ہی نہیں سکے کہ ہم ان کی شان ان کے ممبر پہ کچھ بیان کر سکیں. آپ دعا کریں مولا دیں تو پھر ہم آ کے بات کریں, لیکن ان کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. میں اپنے آپ کو یہ کلام سنا رہا تھا, میری مخدومہ نے 2 مصرے وہاں عطا کر دیے. وہ پہلی باری جا کے وہ نارتھ ہیمپٹن کی بڑی مجلس میں پڑھ دیے. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. رہوں گا جناب علی اصغر پہ, لیکن دکھ لگے گا اس جوان پہ جو مجلس میں بیٹھا ہوا سن کے سمجھ کے اس نے ایسے ہی اگنور کر دیا. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں, ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں. زمین کرب رانا صاحب پلیز, زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, یہ میرے ہنسنے سے مر گئے. جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. بیٹھ کے زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے. چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے. پڑھ دیں ایک شعر, پڑھ دئیے. بڑی بے چینی ہوتی ہے خدا کی قسم, ممبر پہ کھڑے ہوئے اتنی بے چینی ہوتی ہے, اپنے اندر ایک پوری جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. انشاءاللہ کر گئے ہیں, بھر گئے. آپ نے کہا مایوسی نہیں ہوگی, ہم آپ کو شعر سناتے ہیں. کر گئے ہیں سید کو خدا لاکھ علی عباس عسکری میرے بس میں کرے نا, میں وار وار کے پھینکوں اور میں اعلان کرتا پھروں کہ حق ادا نہیں ہوا. لیکن نیاز جناب سیدہ, میرا بھرا ہاتھ کھول کے, اور ہر ہاتھ بلند چاہیے. کر گئے ہیں, بھر گئے ہیں, سر گئے ہیں, اپنے مجرم کے گھر گئے. کتنا زندہ شعر ہے. یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, یہ میرے حسن سے مر گئے ہیں. تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہے, حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی, پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی. ہاں جی لطف آیا. اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی. میرے مولا ان شہروں کو ایسے ہی سر سبز و شاداب رکھیں, آپ لوگ ایسے ہی ذکر علی میں خوش ہوتے رہیں. حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی, اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر. بولیے تو صحیح, جدھر سے اکبر. میں یہ اپنے ان بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں, مولا کی قسم میں شعر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, ورنہ میں کبھی نہ پڑھتا. شعر آ رہا ہے, شعر, اور جسے شعر کہتے ہیں وہ آ رہا ہے, بڑا شعر آ رہا ہے, ذکر کی قسم بڑا. یہ شعر ہے لٹرلی. کر بھر سر گھر. پہلا مصرع میدان کربلا کا ہے اور دوسرا دربار یزید کا ہے. ان دونوں کا سفر دیکھنا ہے. پہلا کربلا کے حوالے سے, دوسرا دربار یزید کے حوالے سے. وہ بندہ ہے ہی نہیں, وہ حاضر ہو کے بے حضور ہے, جو نہیں ہاتھ اٹھا سکتا. جدھر سے اکبر گزر گئے ہیں. تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے, انہیں تو لکھا مورخوں نے, چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا,
کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے؟ انکل جی محترم مل کے نعرہ حیدری! انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا. کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ؟ یار بولو تو صحیح کرو گٹ کر مال. کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ؟ پریشان نہ ہوئے کرو, ساڈا تھوڑا رشتہ ہو رہے. پریشانی ہوئے تو سن نال رلا کے پوچھ لیا کرو کہ یار ساڈے نال رہے. تسی پریشان ہوندے ہو, بیچارہ پڑھن والا تھوڑے تو چوکھا پریشان ہو جاتا. محبتوں کے ساتھ ہم اپنا سفر کرتے ہیں. کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ؟ وہی ہیں لفظیں وہی ہے لہجہ, زبان عابد ہے محو خطبہ. جو خنجروں کی زبان میں دم ہے کہیں کہ شبیر مر گئے. لال بھائی مصرع پڑھا تھا. وہی ہیں لفظیں وہی ہے لہجہ, زبان عابد ہے محو خطبہ. جو خنجروں کی زبان میں دم ہے کہیں کہ. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک کلام اور سنا دوں. میرا ذاتی طور پہ جی چاہ رہا ہے, پڑھ دیں بھیا, دل چاہ رہا ہے. میں نے یقین جانے میں نے ان پچھلے 8 دنوں میں کتنی دادیں دیکھی ہیں, کتنی خیراتیں دیکھی ہیں, میں بتا نہیں سکتا. اتنی دعائیں دیکھی ہیں, ممبر کی قسم میں نے کہیں نہیں پڑھی. میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو سنا دوں. مصرع جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا. میں کوئی وضاحت نہیں کر رہا, کوئی نہ بھی بولے تو میں اپنے آپ میں سر دھنتا چلا جاؤں گا. حرم نہیں ہے. سر اٹھائے زائرین, ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے نجات کے آستاں پہ جا کر ذری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. نجات کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مل کے بھائی بڑا نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعرہ اور لواندے ہو لیکن شیر بلکہ کھلو جاؤ اتتے ہو. وہ جیتے شیر وڈا آیا تو پھر نعرہ بھی انج دائی, جے شیر تھلے رہا تو پھر بالکل کہنا سواد نہیں آیا. میں نعرے دی زحمت ہی نہیں دیاں گا, ٹھیک ہے. ہن شیر نعرے ایتھے سی تے شیر ایتھے آ رہا تے نعرہ پھر ہور ایتھے آوے. اب میں شیر پڑھ لوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. اب یہ چیلنج ہے, نعرے سے بڑا شیر ہے, شیر سے بڑا نعرہ آنا چاہیے. کم نہیں ہے, حرم نہیں ہے, کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں چلی جو برچھی اذان کی جانب, اذان بے ساختہ پکاری. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں.
شاعری سنیے. کروائیں کروا دوں نا اب. چلی جو برچی اذاں کی جانب اذان بے ساختہ پکاری, کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں جی. میرے خیال سے تعمیراتی حوالے سے کسی بھی قوم کے حالات جاننے ہو تو ان کی بلڈنگز اور ان کی عمارات دیکھنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ہم آپ لوگوں کے مہمان ہیں, لیکن 7-8 سال کی پروگریس آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ پلیز جتنا مولا نے آپ لوگوں کو نوازا ہے اس میں سے جتنا بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ جتنا دیں گے, علی کا لال اس سے کئی گنا پلٹا کے آپ کو واپس کرے گا. امام بارگاہ کے حوالے سے میرے خیال سے چادر پھیری جائے گی, تو جس کے پاس نیاز مولا جو کچھ بھی ہے. مستورات میں ہماری ماں بلکہ اعلان کر دیں تو بہتر ہے. یہ ذرا جو مومنین جتنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں بڑھ چڑھ کے, یہ جو انجمن کے ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہیں یہ کھڑے ہیں, انہیں ذرا برائے مہربانی وقت کو ذرا ملحوظ ہاتھ رکھیے گا, ذرا جلدی سے تعاون فرمائیے گا. اور میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو سیکیورٹی پر مامور ہیں وہ جلدی سے خواتین کے آگے چادر پھیلائیں. خواتین کا بول دیے. اور میں ہر دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مومنین, یہ جو صاحبان آپ کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں, قسم بخدا اگر انہیں اپنی ذات کے لیے مانگنا پڑے یہ کبھی بھی اس طرح جھولی پھیلا کے کسی کے آگے نہ مانگے. یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا, یہ وسیلہ ہے محمد و آل محمد کا, اور یہ آپ کے پیسے بالکل ٹھیک جگہ پر لگتے ہیں اور ابھی بھی ٹھیک جگہ پر ہی لگیں گے. آپ مومنین میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہمارے آڈیٹر سے, ہمارے جو فینانس سیکرٹری ہیں عمران وڈائی صاحب, آپ ان سے حساب پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں پر لگے اور کتنے پیسے کہاں سے آئے. الحمدللہ ہمارے پاس جتنا فینانس ان ہوتا ہے اور جتنا فینانس آؤٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایک روپے کا حساب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. 11 محرم الحرام بھی انشاءاللہ العزیز ٹھیک 8 بجے بھائی علی عباس عسکری آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے. میری تمام مومنین سے 11 محرم الحرام کو بھی پرزور شرکت کی استدعا ہے. میرا خیال ہے جی ہاں بھائی انصر کے لیے خصوصی دعا مولا پائنتر پاک آج کے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں انہیں ایک ماتمی بیٹا عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں بے حساب بے پناہ اضافہ فرمائے. اور کچھ میری مائیں بہنیں خواتین بیمار ہیں, مولا پائنتر پاک ان کے انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. آئیں جی بر محمد و آل محمد صلوات. علی بھائی کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اتنے پیک شیڈول میں, تو ہم نے وہیں سے اس ربط کو ٹوٹنے نہیں دینا, وہیں سے یہی سمجھنا ہے کہ علی بھائی ہی پڑھ رہے تھے اور یہ جو بیچ والی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ ہوئی نہیں, وہیں سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سر میرے مولا آپ سب کی خیر کریں, مولا آپ سب کو اچھا رکھیں. میں آپ لوگوں کو ایز اے مہمان ہو کر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ دیا ہے, علی کا لال کسی کا رکھتا ہی نہیں. جس نے اپنے نانا کا ادھار نہیں رکھا وہ ہم جیسے چاہنے والوں کا کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا, جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. میرے مولا آپ سب کو اچھا رکھیں, آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رکھیں. جھولا
برآمد ہونا ہے آج اس شہزادے کا جسے دشمن روئے ہیں، جس پہ لشکر یزید نے گریہ کیا. روضے عاشور، دو آنسو آ جائیں. زیادہ نہیں پڑھنا، کم پڑھنا ہے. مصائب کے حوالے سے تھوڑی سی نوکری ہو جائے. اچھا ہے کہ روشنیاں بجھ. جناب علی اصغر علیہ السلام میدان کربلا کا سب سے نازک ترین مضمون. میرے بھائی سب سے حضور، میں روز دیکھتا ہوں آپ روز ٹوٹ کے روتے ہیں میرے مولا کے غم میں، اور حق بھی یہی بنتا ہے. نازک ترین مضمون، اور بالخصوص ایک ماں کے حوالے سے. اور بھی میری آواز اگر میری ماؤں بہنوں تک جا رہی ہو، اگر میری مائیں بہنیں میری آواز کو سنیں، اپنی آواز پہ قابو پا لیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کے درمیان جناب علی اصغر کی دکھی اماں اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کا پرسہ قبول کرنے کے لیے تشریف فرما. اچھا نہیں لگتا، مجھے جناب علی اصغر کی شہادت پڑھنی ہے، اور یہ مضمون ہے ہی ایک ماں کے لیے. تو میری مائیں بہنیں اپنی آوازوں پہ قابو رکھیں، بلکہ جتنا ہو سکے جناب علی اصغر کی یاد میں گریہ کریں اور ماتم کریں. کربلا کے میدان کا سب سے نازک ترین مضمون، صلوات پڑھیے بلند آواز. میں جناب علی اصغر کی شہادت شروع کر رہا ہوں، اور میری منت ہے جتنی دیر میں جناب علی اصغر کی شہادت پڑھوں، میری وہ تمام بہنیں جن کی آغوش میں بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو جتنی دیر بھی شہادت چل رہی ہے جھولی سے اتار کے زمین پہ رکھ دیں، اور جتنی دیر بھی میں جناب علی اصغر کی شہادت پڑھوں کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے. یہ بلب بند نہیں ہو رہا، میں بڑی دیر تو انتظار کر رہے ہیں. مہربانی کرو سرکار، ہو گیا، مہربانی کرو، جلدی کرو، تھوڑی میرے انہاں تو ٹائم ہی نہیں ہے جناب. واہ واہ بندے کھڑے ہو تسی انتظامیہ والے کو، ایک بلب بند کر دو جی پلیز. جتنی دیر بھی حسین کے اصغر کی شہادت پڑھی جائے. کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے. مہربانی مہربانی. اب مجھے دیکھیے گا، مجھے شہادت پڑھنی ہے، مولا کا واسطہ مجھے دیکھیے گا. ذکر حسین ہے کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی سمپل چیز نہیں ہے جہاں پر ہم لوگ اپنی باتیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے رہیں. آداب محفل ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور حسین بے کس پناہ اس کا نام ہے جس نے دنیا کو تہذیب کا درس دیا. یا اگر گریہ نہیں کر سکتے تو خاموشی سے میرے مولا کا ذکر سنیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ درد کتنا بڑا ہے. جتنی دیر بھی حسین کے اصغر کی شہادت پڑھوں کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے. میں نہیں چاہتا پانی پلاتے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کے اصغر کی دکھی ماں رو کر اس ماں سے کہے تو اپنے بچے کو پانی پلا، میرا بھی ایک پانی پینے گیا تھا. لیکن میرا پھر پلٹ کے واپس نہیں ہے. میں نے جناب قاسم کی کل شبیہات برآمد کروائیں، جناب ابی الفضل العباس کے مصائب پڑھے، جوانوں کے مصائب ابھی تک پڑھے ہیں. جوان کی موت ویسے ہی بڑی دردناک ہوتی ہے. علماء مقاتل نے لکھا کربلا کے میدان میں سب سے وزنی لاشا تھا 6 مہینے کے بچے کا، جسے صرف حسین کے صبر نے اٹھایا. ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ علی کے لال نے اکبر کی برچھی نکالی اور حسین کے قدم لڑکھڑائے یا حسین کے ہاتھوں پہ لرزہ آیا ہو. کوہ وقار اعتماد کا آسمان بن کے جے میں نے ویدے پہ ہو جے سمجھو تے توڑی بے ساختہ ہے نکل سی. ہر لاش عباس علمدار کے بازو اٹھائے ہیں
حسین لڑکھڑائے نہیں. پتہ نہیں کتنی وزنی لاش تھی 6 مہینے کے بچے کی. یہ پتہ نہیں کتنا بڑا امتحان تھا. ماں کے خیمے کے سامنے آ کر 7 قدم آگے چلتے تھے، پھر 7 قدم پیچھے آتے تھے. نہ جانے کہیں 4 سال کی بہن بھائی کے گلے میں تیر دیکھ کے مر نہ جائے، کہیں ماں برداشت نہ کر سکے. شہادت شروع کرتے ہیں اور نہیں زیادہ پڑھنا، بس جلدی سے برآمدگی کرواتے ہیں. شہید محسن نقوی کے 6 مصرے سنیے. میرا جی چاہتا ہے میں پہلا مصرع پڑھوں، اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کی زبان سے ہائے نہ نکلے، کیونکہ قیامت ہے. شہید محسن نقوی فرماتے ہیں کون تھا حسین کا اصغر جے من ویکھو تے بے سخت ہائے نکل سی. فرماتے ہیں کون ہے علی اصغر؟ فرماتے ہیں گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. جے ہائے کر سکو تا جتنے صاحب اولاد بیٹھے. گو جسم، ایک ماں سمجھے، ایک ماں سمجھ سکتی ہے 6 مہینے کے بچے کی موت کتنا بڑا درد ہے. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. فرماتے ہیں گو زور تباج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. تھا 6 مہینے کا لیکن تھا تو علی. طاقت میں نہ اکبر سے. آکھاں جملہ جے میرے بھراؤں ہائے کرو تا او میرے بھراؤں. عباس سے کم تھا. کتنا بڑا درد ہے. فرماتے ہیں دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. لیجئے 2 مصرے اور سنیے. مصرع پڑھ رہا ہوں. سلاک اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے. اب جو میں آپ کو شعر سنانے لگا ہوں، مجھے دیر نہیں لگنی، میں نے شہادت شروع کر دینی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا گریہ شروع ہو جائے. بزرگ روئیں، جوان روئیں، مرد روئیں نہ روئیں ان کی مرضی. یہ جتنی پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں، بالخصوص وہ بہن جس کی جھولی ہری ہے، اور بالخصوص وہ بہن ابھی تک جس کی آغوش آباد نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں بہنوں پر واجب ہے ٹوٹ کے روئیں، کیونکہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے اس میں کتنا بڑا درد ہے. شعر کس کا میں نہیں جانتا کہ بلا علی جعفر علوی صاحب فرمایا کرتے تھے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی. ماں خالی جھولانے لگتی ہے جھولا. میرے مولا ان آنکھوں کی خیر کریں. نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب. ارے خالی جھولانے مانگیے گا اولاد، آج مانگیے گا اولاد. جن کی آغوش ہری نہیں ہوئی وہ مانگے جناب علی اصغر سے. نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھولانے لگتی ہے جھولا. ایک ظاہر روایت کرتا ہے میں حسین بے کس بنا کے سلام کو گیا کربلا معلّہ میں، تعویذ زری کو پکڑ کے رو رہا تھا. اچانک میری آنکھ لگ گئی. خواب کے عالم میں نواب کربلا کی زیارت ہوئی. میں نے مولا سے رو کر سوال کیا مولا بتائیں کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ اکبر کی برچھی. فرمایا دکھ ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. قاسم کے ٹکڑے دکھ ہے سب سے بڑا نہیں. عباس کے بازو نہیں. مولا کہاں تکلیف ہوئی ہے؟ علی کے لال نے رو کر کہا میرے ظاہر مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس مقام پہ ہوئی. مولا کب؟ حسین رو کے فرماتے ہیں سامنے والے ظالم نے تیر تب مارا جب میں اصغر کے لبوں پہ بوسہ دے رہا. بڑا جھل جھل کے میں پڑھتا پیا. میں دیر نہیں کر رہا، میں جلدی نہیں کر رہا، میں بڑا جھل جھل کے پہ پڑھتا. میں اپنے چاند کے لبوں پہ بوسہ دے رہا تھا.
جناب رباب کے خیمے کے باہر آ گئے، رباب میرا لشکر ختم ہو گیا، مجھے 6 مہینے کا سپاہی تیار کر دو۔ آپ لوگ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ذرا مجھے بتائیے کیا دل ہوگا اس ماں کا جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کی قمیض پھاڑ کے کفن بنائے، جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کے سر پہ موت کی پٹی باندھے۔ 6 مہینے کا سپاہی حسین کے ہاتھوں پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں آفرین، اصغر کی اماں تمہارا شکریہ، باقی ماؤں کے بیٹے چل کے گئے ہیں، تمہارا چلنے کے قابل نہیں تھا۔ علی کا لال اصغر کو لے کر میدان میں آ گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے سر اٹھاؤ، مجھے دیکھو، میں اس بات پر آ گیا جس کے لیے میں نے سارا سفر کیا تھا۔ بلال بھائی سر اٹھائیے، آپ کی بھی چھوٹی اولاد ہے، جوندے ران جناب علی اصغر کا صدقہ۔ حمید ابن مسلم ایک نام ہے کربلا کے میدان کا، جو مسلمان نہیں ہے، جو عیسائی ہے۔ اس وقت کا ایک نیوز رپورٹر ہے، اس وقت کا ایک جرنلسٹ ہے، جو عیسائی ہے، جسے یزید نے خریدا اور کربلا میں صرف اس لیے بھیجا تو نے ظلم نہیں کرنا، تو نے صرف تاریخ لکھنی ہے کہ کربلا میں کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ میں شہادت کا مضمون شروع کر چکا ہوں، چاہے کوئی روئے چاہے کوئی نہ روئے، میں 2 سے 2.5 منٹ کے بعد برآمدگی کروا کے اپنے حصے کی نوکری دے کر چلا جاؤں گا۔ جب 2 محرم حسین کربلا آئے، حمید بھی اسی دن کربلا پہنچا۔ 11 محرم کو سادات کا قافلہ قیدی بنا کر کوفہ بھیجا گیا اور اس ملعون کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہر 25 میل کے بعد یزید کے لوگ اس کے لیے نیا گھوڑا اور کھانا لے کر توام و آرام کا بندوبست کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ اسے اتنی عزتوں اور پروٹوکول کے ساتھ شام بھیجا گیا۔ جس وقت یہ شام پہنچا، یزید کے محل میں، یزید کے تخت کے سامنے اس نے تمام کاغذات رکھے جو اس نے تاریخ دیکھی تھی اور لکھی تھی۔ یزید نے کہا میں پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے تو بول کے بتا کربلا کے میدان میں کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا۔ وہ بندہ 6 مہینے کے صغیر کی دکھی اماں سے معافی مانگے، جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، وہ صاحب اولاد ہے، اور انکل جی وہ ہائے نہیں کر سکتا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن یزید یاد رکھی، چاہے اس کے بعد مجھے مار دے لیکن میں کہوں گا وہ جو حقیقت ہے۔ یزید نے کہا بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا 2 محرم سے لے کر 10 محرم آذان عصر تک یزید جنگ تو جیت رہا تھا اور ہر محاذ پہ تو جیت چکا تھا، لیکن ماتم کی تیاری کر رہا۔ آذان عصر سے کچھ لمحات پہلے حسین نے ایک کام ایسا کر دیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار گیا۔ یزید نے کہا مجھے بتا وہ کام کیا ہوا؟ حمید نے کہا یزید سن، جب ہر طرف سے تو جیت چکا تھا، عباس اتر گیا، اکبر چلا گیا، قاسم، اونو، محمد، حبیب و جون چلے گئے، جہاں تو جنگ جیت گیا تھا وہاں حسین کے ایک کام سے تو نے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے دے دی۔ یزید نے کہا بتا وہ کیا کام تھا؟ حمید کہتا ہے پھر سن، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اور خود رو کر کہتا ہے جہاں سب مارے گئے اور حسین کا کوئی نہیں بچا، جنگ تو وہاں سے ہارا۔ اس وقت آذان عصر سے چند لمحات قبل حسین اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ لے کر آ گیا۔ ارے کوفیو شامیوں تمہاری کوئی جنگ ہے تو وہ میرے ساتھ، اور یہ دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے، ماتم کر لویا ہے، اور شامیوں وہ سامنے تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، میرے بچے کو پانی دینے سے تمہارے دریاؤں میں کمی نہیں آئے گی۔ 9 لاکھ نے کہا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لگاتا ہے، اگر بچہ پانی خود مانگے ہم پانی دیں گے۔ بھائی بلال سر اٹھائیے، ہر بندہ ماتم کی تیاری کرے۔ بھائی جان حمید کہتا ہے یزید جنگ کے حالات اس وقت بدلے جب حسین نے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی ریت میں سلایا۔ حمید کہتا ہے جب گرم ریت نرم جسم سے لگی، 6 مہینے کا پھول تڑپ کے کہتا ہے بابا مجھے بتا میں ان سے پانی کیسے مانگوں، یہ تیرے اکبر کے قاتل ہیں، اور بابا یہ تیرے قاسم کے جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، اور بابا یہ تیرے اکبر کے قاتل، اور بابا جی او بابا یہ تیرے قاسم کے قاتل، او بابا انہوں نے تیرا غازی اتارا ہے، بابا میں ان سے پانی کیسے مانگوں؟ ہوں میں گل تھوڑی زبان اس کرتا ہوں،
کوئی بندہ اے نہ آکھے کہ دا محرم سر تے آئی تے علی عباس عسکری جلدی کر گیا وے. حسین آکھیا اصغر پانی منگ، زبان حال دا جملہ ہے، میں نہیں من سکدا وہ بندہ صاحب اولاد ہے جڑا ماتم یا ہے نہ کرے سی. اصغر پانی منگ، پیو دے سامنے تڑپیا تے ننے ننے ہاتھ بن کیا دے بابا میرا وعدہ ہے میں پانی منگدا، پر بابا ایک وعدہ تساں کرو. یا زہرا میری مدد کرے آئے، میں جملہ سمجھا سکا. حسین آکھے اصغر کے وعدہ کراؤ میں قربان ہوا. پیو دے سامنے نکے نکے ہاتھ بن کیا دے بابا میرا وعدہ ہے میں پانی منگدا، بابا تساں اے وعدہ کرو بابا اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جائے نا پہلے خود پینی. بابا او میرے اکبر دی موت دا تھکا ہویا بابا جے کر سکتے ہو ماتم. او چاچے غازی دی موت دا مکہ ہویا بابا، بابا جے پانی مل جائے پہلے خود پیویں. شہزادے نے اپنے ہونٹ کھولے، خشک زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی. کوفیوں شامیوں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے بابا کے ساتھ ہے، اللہ کے نام پہ مجھے پانی دے دو. 70,000 تیر کمان سے گرا. ابن سعد یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہے، ہمیں نہیں پتا تھا مقابل لشکر میں 6 مہینے کا سپاہی بھی ہے، پانی دے ورنہ ہم بغاوت کریں گے. اس نے لشکر کی حالت بدلتی دیکھی، یہ چلتا چلتا ہرملا کے پاس آیا. پاس آ کے کہتا ہے جلدی کر بچے کے کلام کو قطع کر، بچے کو تیر مار، بچے کو پانی پلا. اب میں ادب کے ساتھ اشارہ دے کر پڑھتا ہوں، جلدی کر بچے کو پانی پلا. اجازت دیں دیو آکھاں جملہ پانی پلا. تاریخ کہتی ہے ملعون ابن سعد نے 6 مہینے کے بچے کو مارنے کے لیے اپنے سامان سے وہ تیر نکالا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے، جو جنگل میں گھوڑوں پہ چلاتے تھے. بابا جی جھولے کی شبی قریب بلوائیے میں برآمد کروانے لگا ہوں، میں برآمد کروانے لگا ہوں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. اس نے وہ تیر نکالا جو جنگل میں علامہ ناصر شہید کے فکرے ہیں، خدا ان کی قبر کو ٹھنڈک دے. فرما گئے تھے عرب میں کچھ قسم کے بڑے تیر ہوتے تھے، میرا ویر حوصلہ، کچھ بڑے تیر ہوتے تھے. ایک تیر تھا نبل، ایک تھا بزل، ایک تھا میزاب، ایک تھا معجلہ. کسی کی کمان جانور کے سینگ سے بنتی تھی، کوئی پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، کوئی ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا، کوئی بڑے جنگلی جانوروں پہ چلانے کے لیے ہوتا تھا، اور کوئی گھوڑوں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا. دوبارہ سنو، بزل، نبل، میزاب، معجلہ، یہ 4 تیر تو تھے، لیکن ان چاروں میں سے جو سب سے سخت تیر تھا وہ تھا 5واں. اس کا نام تھا سے شعبہ. جیسے مدھانی کے آگے منہ نہیں ہوتے ایسے اس کے 3 منہ ہوتے تھے. بڑے سے بڑا بہادر بھائی جان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتا مجھے دیکھنا، پھر سامنے نشانہ باندھتا. نہ کرے کوئی ماتم تو اس میں علی عباس عسکری کا قصور نہیں. شہید فرمایا کرتے تھے بھائی جان عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم نے یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. اور قسمت رباب کے 6 مہینے کے بیٹے کی اس ملعون نے وہی بڑا تیر اٹھایا. اس نے 6 مہینے کی ننھی گردن کا نشانہ باندھا اور ایک ماں روتی روتی خیمے کے در پہ آ گئی. سنبھل کے میرے لال، میں تیر انداز خاندان کی بیٹی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں اس کا نشانہ تو نہیں ہے، اس کا نشانہ تیرا باپ ہے. بابا جی شبی اندر لے آئیے، جس وقت میں کہوں گا اندر برآمدگی ہو جائے گی، لیکن بندہ اپنی جگہ سے کوئی نہ اٹھے جب تک میں تیر لگنا نہ سنا لوں. مولا کا واسطہ کوئی بندہ نہ اٹھے، میری محنت نہ ضائع کرنا. اصغر سنبھل کے، اصغر اس کا نشانہ تو نہیں تیرا باپ ہے. باپ کی جھولی میں ماں سے کہتا ہے اماں تعمیل ہوگی، یہاں ماں سے وعدہ کیا. ادھر دیکھنا اب وہ بندہ جھولے سے لپٹ کے معافی مانگے گا جو ماتم یہاں نہیں کرتا ہے. تھے روک دیو، یہاں شبی روک دے. اب جملہ سنے، تاریخ کہتی ہے ادھر دیکھنا، ماں سے عہد کیا، ماتم کی تیاری. وہاں سے اس ملعون نے تیر چلایا بھائی جان، وہاں سے تیر چلا، تیر ہوا میں تھا، صغیر ہمک کے تیر کے سامنے آیا. اب ادھر دیکھ 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک اس کان سے داخل ہوئی، پورے گلے کو چیر کے، پوری گردن کو چیر کے
हुसैन के बाजू में जा लगी, बाप के हाथों पे ले आओ गरीब का झूला, नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहता है बाबा मेरी माँ से नाराज ना होना, ओ बाबा तीर बड़ा था, ओ बाबा मेरी गर्दन छोटी थी, ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा मजलूम बाबा, ओ बाबा तीर बड़ा था, ओ बाबा मेरा गला छोटा।